आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जावेद गफ़ारी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुझे खबर है। जी हाँ, मुझे खबर है। जिस तरह कराची के अंदर आज एक बड़ी तबाही से बचाया गया, इंटेलिजेंस इदारों ने कामयाब कार्रवाई की और कराची बड़ी तबाही से बच गया। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद जो है वो पकड़ा है हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने। और कराची के अंदर ये जो मामलात हैं ये आपको पता है तेज़ी से वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट्स आ रही हैं कि जिस तरह कुछ दिन पहले भी BLA का एक बड़ा ग्रुप जो है वो सामने आया था और उसने एक बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वहाँ पर कामयाब कार्रवाई की। और अब इंटेलिजेंस इदारों ने कराची के अंदर ये जो 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद पकड़ा है। और उसके साथ साथ हम दीगर जगह पे देखें तो वहाँ पर एक साइड पे हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह कामयाबी जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि अफगानिस्तान के अंदर लूट मार का सिलसिला जारी है और वहाँ पर बड़े लेवल की लूट मार का जो है इंकशाफ हुआ है। इस तरह हमारे जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल एक्टिवली किरदार अदा कर रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान के लोगों को पुरअमन बनाना है, पाकिस्तान के लोगों को किस तरह बेहतर जिंदगी देनी है। अब इसके साथ साथ अगर देखें तो स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, उसने कई बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया और वहां पर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी जो है वो हासिल की है। अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि दीगर ममालिक अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अफगानिस्तान का जिक्र किया तो वहां पर एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है कि वो अवाम को लूट मार कर रहे हैं। किस तरह से जो मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान की वो अपनी सिर्फ सोच रही है, अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, जबकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं या फिर दीगर जितने भी अहम इदारे हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान की जो खिदमत है करने में लगे हुए हैं। इसी से हम बात करें आज का जो बड़ा वाकया है कराची के अंदर जो बड़ी कार्रवाई हुई है उस पर बात करें तो वहां पर 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद और उस ग्रोह का जो जिस ग्रोह ने इसको इस्तेमाल किया था वो पकड़ में आ गया है। इस तरह अगर हम दीगर मामलात की तरफ भी बात करें तो पाकिस्तान की ना सिर्फ बेहतरी की खबरें आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो वहां पर बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए हमारे जो अफवाज हैं वहां पर उनके शहदा भी जो हैं वो अपनी कुर्बानियां देने से बाज नहीं आ रहे। जबकि दीगर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल से हम अब बिल्कुल जाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम गफारी साहब। पहले तो खुश आमदीद आपको। और उसके बाद ये एक बड़ी जो कार्रवाई हुई है कराची के अंदर, खासतौर पे हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़ा जो मार्का मारा है, 2000 किलोग्राम से जायद जो बारूदी मवाद है उसको भी पकड़ा है और वहां का जो ग्रुप था उसको भी पकड़ में ले आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही सोच है और वो है पाकिस्तान को बढ़ता फलता फूलता और पुरअमन पाकिस्तान, इसको आप कैसे देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वाकया जो हुआ है और जो प्रीएम्प्ट हो गया है, ये खुदा न ख्वास्ता अगर ये फट जाता तो ये हमारी तारीख का सबसे डेडलीस्ट अटैक ये होता। जितना बारूद वहाँ उन्होंने जमा किया हुआ था तो वो और एक माल जो उन्होंने टारगेट किया हुआ था वो तो खैर तबाह हो जाता, उसके इर्द गिर्द जितनी वो तबाही होती ये हम सोच नहीं सकते कि जानी और माली नुकसान जो है वो कितना ये होता। तो ये मैं ये कहूँगा कि हमारे जो अदारे हैं, इंटेलिजेंस के अदारे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, ये वो हमेशा जो है अपनी आंख और कान खोल के रखते हैं, हर चीज़ को ये देखते हैं और प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनको एक और कामयाबी जो है ये मिली है कि उन्होंने बर वक्त जो है इस चीज़ को जो है ना डिफ्यूज़ कर दिया और इस बड़ी आफत से पाकिस्तान को जो है ये बचा लिया है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि ये जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं और इस तरीके के जो बारूदी चीज़ें जो हैं, जो गाड़ियों में जो व्हीकल लेडन जो सिस्टम जो किए हुए हैं, इनकी जो पीछे गिरे जो आप ये देखें चेन, तो वो अफ़गानिस्तान सॉइल है और उसके पीछे जो है वो इंडिया है। और इंडिया की जो बौखलाहट जो है और उसकी जो कमज़ोरियां हैं वो अब यहाँ हो रही हैं
کہ وہ ڈیسپریٹ ہے کہ وہ اپنے عوام کو, لوگوں کو جو ہے نا کچھ بتائے کہ جی میں ابھی بھی طاقتور ہوں اور میں کچھ کروں گا اور میں کر سکتا ہوں. وہ اس کے لیے وہ پیسہ لوٹا رہا ہے. وہاں سے یہ جو پراکسیز ہیں اس کو انہوں نے خریدا ہوا ہے, اور ان کو جو ہے وہاں سوسائڈ بامبنگ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, وہیکل لیڈن وہیکلس کی جو ایکسپلوژن ہے اس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور وہ جو ہے لگاتار جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ لانچ کر رہے ہیں. اور اس میں پاکستان تو اپنی طرف سے بھرپور انداز سے ان کا یہ مقابلہ کر رہا ہے, لیکن ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جس کو خود جو ہے دہشت گردی کی طرف سے جو ہے ہر ملک کو اس وقت یہ خطرہ ہے, تو وہ جو ہے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی زمینی جو ہے نا کارروائی نہیں کی جس سے کہ وہ نہ یہ کہ افغانستان بلکہ انڈیا کو جو ہے وہ پابند کر دیں. ان کے اوپر کوئی سینکشن اسپیشل نہیں لگے, کوئی اس طرح کی جو ہے نا خاص ہدایات ان کو یہ نہیں ملی. تنبیہ کر دینا یا ایک ریزولوشن پاس کر دینا یو این کا, وہ میرے نظر میں اب کافی نہیں ہے. اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ایکشن لینے کا. جیسے ہم ایکشن لے رہے ہیں اسی طریقے سے ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یو این کو اور بڑی طاقتوں کو, اور خاص کر جو ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز ہیں, سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں, ان سب کو جو ہے ابھی اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری الحمدللہ مؤثر کارروائیاں ہیں کہ پاکستان جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ پہلے ہم ان کو تانا دیتے تھے کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے کیوں نہ پتہ چلا, تو اب الحمدللہ یہ تانا ہم کم از کم نہیں سن رہے ہم, بلکہ وہ خبر دیتے ہیں جب ہمیں انٹیلیجنس ادارے وہ باقاعدہ ایک کامیاب کارروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں. یہی کراچی دیکھ لیں, ایک ہفتہ قبل بھی ایک بڑی جو اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی تھی, اور ابھی پھر انہوں نے یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور اگر روزانہ کی سطح پر دیکھیں تو ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ روزانہ کی سطح پر, جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً 40 آپریشن جو ہیں ہم روزانہ کی سطح پر کر رہے ہیں. تو یہ کتنا مؤثر ہمارے جو آپریشنز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم تانا مارتے تھے کہ جی یہ تو ہو گیا, تو پہلے ہم سوئے ہوئے تھے, اب الحمدللہ ہم الرٹ ہیں اور جاگے ہوئے ہیں اور ہم روزانہ کی سطح پر یہ کامیاب کارروائیاں کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہے ہم نے جاری و ساری یہ رکھے ہوئے ہیں. ہم پہلے کی طرح جیسے ہم نے ماضی میں بڑے بڑے ملٹری آپریشنز کیے وہ اب نہیں کر رہے. ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی جو یہ بات کرتے ہیں, اور وہ اب بھی ہمیں وہ اس طرح کے تانے ملتے ہیں کہ جی وہ نہ ہو کہ آپ بیچ میں جو انوسنٹ سویلینز ہیں وہ نہ بیچ میں مارے جائیں, کیونکہ جب کراس فائر دونوں طرف سے ہوتی ہے تو بیچ میں جو سویلینز ہیں وہ اس چپکلش میں اور کلیش میں جو ہے وہ مارے ہی جاتے ہیں. تو وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ مشکل کام جو ہے یہ لیا ہوا ہے, کیونکہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا مشکل کام ہے, کیونکہ اس وقت نہ یہ کہ ہم نے اس چیز کو صحیح طور پہ یہ ڈھونڈنا ہے, پن پوائنٹ کرنا ہے, پھر فزیکلی وہاں اس کو جو ہے نا یہ نہ جانا ہے, کارڈن کرنا ہے, پھر اٹیک کرنا ہے اور ان کو وہاں پر جو ہے نا جنم حاصل یہ کرنا ہے. نہ یہ کہ جو لارج اسکیل آپریشن جو ہوتے ہیں وہ تو پھر پورے علاقے کو پھر ہم جو ہے نا گھیر لیتے ہیں اور سارے راستے بند کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں سے جو ہے نا نکال دیتے ہیں, لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ پھر کولیٹرل ڈیمیج ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. لیکن خیر یہ بھی جو ہے ہماری بڑی کامیاب اسٹریٹجی رہی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ہماری جو سب سے بڑی کمزوری جو یہ رہی تھی وہ انٹیلیجنس کی کمزوری تھی, کیونکہ کراچی جو ہے وہ سب سے گنجان علاقہ ہے. اربن ٹیررزم جو ہے بہت عرصہ جو ہے وہاں پر رہی, اس کی بھی ہم نے یہ کمر توڑی, کیونکہ وہاں پر ہاریزونٹل نہیں بلکہ ورٹیکل ٹیررزم جو ہے وہاں ہوتی ہے. وہ بڑے اونچے اونچے یہ فلیٹس ہیں اور وہاں پر کارروائیاں کرنی اور زیادہ یہ مشکل. بریگیڈیئر صاحب 3 دہشت گرد بھی پکڑے گئے ہیں اور ابتدائی معلومات کے مطابق وہی ہمارا جو ایک ہے کہ افغانستان اور بھارت جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. یہ تو وہ کارروائیاں جو الحمدللہ ہم کامیابی سے کر رہے ہیں. ایک اور بڑا کام ہم نے کیا ہے, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہٹ کر گئی ہے الحمدللہ. بڑے بڑے ممالک کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو ہم دونوں
سائڈ سے، ایک تو اپنے آپ کو پرامن بنانے میں، دوسرے اپنے آپ کو مستحکم بنانے میں، معاشی طور پر مستحکم بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک ملک اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، یونٹی ہو، اور پھر سیکیورٹی ہو، اور اس کی معاشی حالت جو ہے وہ اچھی ہو. تو ہم نے جو ہے ملٹری کی سطح پہ تو الحمدللہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے، اور ہم آگے کافی جو ہے نا یہ بڑھ چکے ہیں، اور ہمیں اچھے الفاظ سے یاد بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بڑے القاب بھی جو ہے یہ مل گئے ہیں. لیکن معاشی طور پہ ابھی تک ہم نے جو ہے نا بہت میدان ابھی مارنے ہیں. ابھی صرف شروعات ہیں، کیونکہ یہ جو ہے آج کا وقت بات نہیں ہے، یہ دہائیوں کا جو ہے جو ہمارے اوپر جو بار بار کرائسس آتی رہیں، اور اس کی وجہ سے، اور زیادہ وجہ یہی تھی کہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہی تھی، اور بار کی یہ جو میڈلنگ ان تھی بائی دی فارن پاور، خاص کر انڈیا جو ہے اس کی وجہ سے، تو وہ ہماری معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی تھی. جب بھی ہم فلائی کرنے لگتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک کرائسس آ کے تو پھر ہمیں نیچے دھڑام سے گرا دیتے تھے، اور وہ اسنیک اور لیڈر کی جو یہ قصہ ہے وہ ہمارے ساتھ جاری و ساری رہتا تھا. بالکل بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم صرف آج کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس میں ہم نے 1,83,964 الحمدللہ اس کے اوپر ریشو پہ گئے ہیں، اور آج پاکستان کی ہسٹری کی بلند ترین سطح پر ہیں، جبکہ 3373 جو ہے اس کے جو چینج آیا ہے اس کے اندر اعداد و شمار میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہہ نہیں رہے، بلکہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ٹاپ 15 جو ایکسچینجز ہیں اس میں الحمدللہ پاکستان کی ایکسچینج آ گئی ہے، اور بڑے ممالک اس کے اندر ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو مودی سرکار کو ایک نئی پریشانی آنے کو تیار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرنے پر نریندر مودی کو ایک دفعہ پھر شٹ اپ کال دی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو پاکستان الحمدللہ معاشی طور پر، امنی طور پر ہر طرح سے ہم آگے جا رہے ہیں، جبکہ نریندر مودی کو ایک اور شٹ اپ کال ملی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. جی، یہ اسٹاک ایکسچینج کی جو یہ بات کی، یہ ون آف دی امپورٹنٹ میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری میکرو اکنامکس جو ہے جو بالکل ڈوب چکی تھی، اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہے نا اوپر کی طرف، بلندی کی طرف جو ہے اڑان ہماری یہ شروع ہو گئی ہے. اور جو اچھی ایک خبر یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے نا اس سال عنقریب کچھ مہینوں میں ہی جو ہے وہ $26 بلین کی انویسٹمنٹ لا رہا ہے، جس میں جو آئل ریفائنری کی جو بات کی تھی گوادر میں، وہ وہاں پر جو ہے یہ لگائے گا. تو یہ ایک بہت خوش کن خبر ہے پاکستان کے لیے. یو اے ای نے آلریڈی کچھ جو ہے نا وہ دیا ہے ہمیں $2 سے $3 بلین، اور ساتھ جو فیز 2 ہے سی پیک کا، وہ بھی جو ابھی حال ہی میں جو دورہ ہوا اس پہ دوبارہ جو ہوا کہ $62 بلین کا ٹوٹل جو تھا، جس میں کہ $25 بلین ابھی تک جو ہے نا خرچ ہو چکا ہوا ہے. اور اب جو ہے فیز 2 میں جو ہے ہم یہ پروجیکٹس جو ہے یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ ریلوے لائن بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے، گوادر کی مزید ڈیولپمنٹ اور ایکسپینشن بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکنامک زونز بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کی طرف جو ہے نا ہمارے لیے ونڈوز جو ہیں یہ کھل چکی ہیں. الحمدللہ ہمیں ہر طرف سے جو ہے اچھے ہی سگنل مل رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف تو ہم پاکستان کی الحمدللہ جو اہم چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، دوسری طرف پہ آپ یہ دیکھیں ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کا نمائندہ بن کے گئے تھے بنگلہ دیش میں. آج انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ جو فارن منسٹر ہے انڈیا کا، اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جنازے تک ہی نہ پہنچ پائیں. ان کی دقیانوسی سوچ چیک کریں، کس طرح وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا نام کہیں کسی طرح سے بھی وہ نیچے رکھ سکیں. الحمدللہ پاکستان کے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں سردار ریاض صادق، وہ اس میں شرکت بھی کی انہوں نے، اور اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے. یہ کیسی سوچ ہے؟ وہ گندی سوچ، گھٹیا سوچ. جب سوچ ہی گھٹیا ہو، ان کی کیمسٹری ایسی ہو، ان کی ہسٹری اور تاریخ جو ہے وہی ایک ایسی ہو، تو پھر وہ اچھی بات تو ان کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ازلی دشمن پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں. اپنی جو خامیاں ہیں اور اپنی جو نالائکیاں ہیں
تو تباہکاریاں ہیں جو اپنی ہی وجہ سے ہے. یہ جو برہمانک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر ہے، اور اب ہندوتو کا جو یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے جو انڈیا میں دن بدن جو ہے نا خلفشار یہ بڑھ رہا ہے. پورا ان کا جو نارتھ ایسٹ ہے وہ اس وقت جو ہے پوری انسرجنسی جو ہے نا ہائی انٹینسٹی کی طرف پہنچ چکی ہے. چھتیس گڑھ میں اور آسام میں تو وہ تو تقریباً کے ہاتھ سے یہ نکل چکا ہے. تو یہ تو ان کو ساری چیزیں یہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے وہ اپنی خصلت ان کی ایسی ہے. یہ وہی ہے کہ جو بچھو جو ہے وہ ڈنگ مارنے سے نہیں رہتا. اگر اس کو ایک کچھوے نے اس کو اپنے پیٹھ پہ بٹھایا بھی تو وہ اس کو ڈنگ پھر بھی یہ مارتا رہتا ہے. تو یہ اسی ان کا بھی یہی ایک طور طریقہ ہے. لیکن اب جو ہے نا حالات بدل چکے ہیں. اب جو ابھی آپ نے کرکٹ کے میدان میں بھی دیکھا کہ پہلے پاکستان نے جو ہے نا ان کو آئینہ دکھایا، اور ابھی بنگلہ دیش نے بھی کہا کہ ہم وہاں پر نہیں کھیلیں گے اپنی سیریز، ہم سری لنکا میں کھیلیں گے. اور یہ اب دو ملک جو ہیں جو برادر ملک اب بن گئے ہوئے ہیں. یہ الحمدللہ. دونوں کی طرف سے جو ہے یہ اب جو کرکٹ کا جو ایک بہت بڑا یہ اپنے آپ کو یہ چیمپئن سمجھتے تھے، اب ان کی جو ہے نا باری ہے کہ وہ اب آئسولیٹ ہوں گے، اور ان کی کرکٹ جو ہے نا ان کا ڈاؤن فال آ جائے گا. باقی اکانومی بھی ان کی ڈاؤن ہے، ان کی ڈپلومیسی بھی ان کی ڈاؤن ہے، ان کی ملٹری جو ہے وہ بھی یہ ڈاؤن ہے. تو ان کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہی جا رہے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ اپورڈ ٹرینڈ ہے ہماری طرف. بریگیڈیئر صاحب، بس لاسٹ کویسچن آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم 5 جنوری کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے قرارداد اور حق خود ارادیت کشمیر کا دن بھی مناتے ہیں. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی بچھو والی حرکت وہ کرتا ہے؟ وہ کوئی باز نہیں آتا. اقوام متحدہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی کم از کم قراردادوں کے اوپر عمل کروائے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج یوم کشمیر خود ارادیت ہم منا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کشمیری اس دن کو مناتے ہیں. جی بالکل، ہم کیوں نہ یہ منائیں. یہ دن جو ہے بڑی جوش و خروش سے پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بھی جو ہے نا یہ اس چیز کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور انڈیا کا منہ کالا کیا جاتا ہے. ان کی جو یہاں پر جو مکاریاں ہیں، انہوں نے جو جینوسائیڈ وہاں پر یہ شروع کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے نا دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کو ہم بار بار جو ہے ان کو تنبیہ کرتے رہے، ان کو یہ بتاتے رہے. اور آج جب کہ ہم ایک مضبوط سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ہائی جو اپوائنٹمنٹس ہیں یو این ایس سی میں بھی اور یو این میں بھی، وہ پاکستان کے اس وقت ہیں، اور وہ ہمارے ایک بڑے ایڈوانٹیج میں ہیں. ہم آج جو ہے اس پوزیشن میں ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو ہم انفلوئنس یہ کر سکیں، اور کشمیر کے معاملے کو پھر ہم جو ہے نا فور فرنٹ کے اوپر لے کے آئیں، اور اس کی حل کی طرف جو ہے اب ہم کوئی راستہ نکالیں. کیونکہ یہ تو ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ یہ بن چکا ہے، اور یہی ایک وجہ ہوگی کہ یہاں پر ایک نیوکلیر جنگ آئندہ جو یہ ہوگی کشمیر کے معاملے پہ بھی ہوگی. اور خاص کر جب کہ وہ اس نے پانی کا بھی جو ہے نا سلسلہ اب ایک نیا ایک رکھنا جو ہے یہ ڈال دیا ہوا ہے. انشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب، کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر ہی پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ابھی ہم بات کریں گے تربت کے حوالے سے. تربت کے اندر ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اسلحہ کے حوالے سے پکڑا گیا، اس کی کھیپ پکڑی گئی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف زئی صاحب، بابر یوسف زئی صاحب. بابر یوسف زئی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں میرے بھائی؟ جی وعلیکم السلام غفاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آج الحمدللہ تربت کے اندر بھی ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، اور وہاں پر بھی ایک بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ تربت اور یہ جو باقی علاقے ہیں بلوچستان پہ خاص طور پہ، وہاں پر جو کوشش کی جا رہی ہے، ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے میں پاکستان سیکیورٹی فورسز بھی الحمدللہ پوری منظم اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آج جو ہے الحمدللہ ہمارا جو مکران اسکاؤٹس کے نام سے فوج کا جو ایک دستہ جو تربت میں تعینات ہے، اس نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک گاڑی سے 400 پسٹل اور 3000 راؤنڈ میگزین برآمد کیے ہیں. اور یہ الحمدللہ فوج پاکستان کی اور سیکیورٹی اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اسلحہ وہاں پر جو ہے نا دہشت گردی میں استعمال ہونا تھا، مقامی لوگوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، بلوچستان کا امن و امان جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا. لیکن ہماری سیکیورٹی اداروں نے بر وقت کارروائی کی اور اس دشمن کی سازش کو ناکام بنایا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی پراکسیز جو ہیں انڈیا کے پیڈ ایجنٹ ہیں، انڈیا کی جو ہے نا
ٹکڑوں پر پلنے والی کالعدم تنظیمیں ہیں, BLA ہو, BLF ہو, وہ بلوچستان کے حالات خراب کرتی ہیں. تو یہ آج جو کارروائی ہوئی ہے اس کے تانے بانے بھی جو ہیں BLA اور BLF سے ملتے جلتے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز نے الحمدللہ بر وقت کارروائی کی ہے, بہت بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارود پکڑا گیا ہے, اور الحمدللہ اس کا کریڈٹ سیکیورٹی فورسز کو جاتا ہے. بالکل, ایک طرف تو ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے گھر والوں کو اسی طرح کامیاب کرے, اور جس طرح وہ ہمارے شہداء کا ہمارے اوپر جو قرض ہے وہ ہم کبھی وہ پورا نہیں کر سکتے. دوسری سائڈ پہ بھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا بچھو کا, تو وہ بچھو جو ہے افغانستان کی نظر میں شکل میں آ رہا ہے. اب وہاں پر دیکھیں, آج ہی کی ایک رپورٹ ہے, ہماری نہیں ہے, وہ بھی انٹرنیشنل رپورٹ ہے, کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ خود قبضے کر رہی ہے قانون کے اوپر, اور لوگوں کو, اپنے شہریوں کو لوٹ رہی ہے. یہ کیسی حکومت ہے جو اپنی عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہے؟ جی غفاری صاحب دیکھیں, وہاں پر جو ایک عبوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ امیچیور حکومت ہے. وہاں پر جب ایک ریجیم چینج آیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ قبضہ گروپ والے ہیں, یا وہ جو ہے نا دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے خطے میں اگر دہشت گردی کہیں پر نپ رہی ہے تو افغانستان میں پنپ رہی ہے. پاکستان اس پر بارہا احتجاج کر چکا ہے. ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر, جنرل اسمبلی میں جا کر, اقوام متحدہ کو, اپنے دوست ممالک کو بارہا یہ بتایا ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. یہ پاکستان میں جو جتنی انوالومنٹ ہو رہی ہے یہ افغانستان سے ہو رہی ہے. یہ جو ہے ہمارے ملک میں دراندازی کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. میں یہ بات بڑے کلیئر ہو کر کہوں گا کہ افغانستان جو اس وقت خطے میں دہشت گردی کا گڑھ ہے. پاکستان نے اس سے پہلے جب افغانستان کو یہی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھی تھی اور یہی بات کہی تھی, یا تو آپ اپنے ملک میں ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں, یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں, یا پھر آپ جو ہے نا ہمارے ملک میں یہ دراندازی نہیں ہونے دیں. لیکن افغان حکومت اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے, اپنی خامیوں کو دور کرنے کے بجائے بارہا پاکستان کو آنکھیں دکھاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب افغانستان جو ہے وہ بالکل بچھو کا کردار ادا کر رہا ہے. ہم نے 40 سال ان کو پالا, ان کی خدمت کی, ان کی میزبانی کی, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر, ایک برادر اسلامی ملک ہونے کی بنیاد پر. لیکن آج یوسف زئی صاحب اپنے ہی لوگوں سے جھڑپیں کر رہے ہیں, وہاں پر مقامی لوگوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح وہ بہتری لائیں اپنے ہی لوگوں کو. یہ قبضہ گروپ وہاں پر اس وقت مسلط ہے. افغانستان میں کوئی عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں ہے. افغانستان میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک عبوری حکومت ہے, اور یہ قبضہ گروپ ہے. یہ سارے دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں. تو یہ مقامی لوگوں کی بھی جو جائیدادیں ہیں اس پر قبضے کر رہے ہیں, مقامی لوگوں سے بھتے لیتے ہیں, مقامی لوگوں کی جو ہے نا مشینری کو جلاتے ہیں, مقامی لوگوں کو جینے نہیں دے رہے. یہ ایک اگر ایک بھتہ گروپ کہیں پر بیٹھے گا یا قبضہ گروپ بیٹھے گا, اس سے آپ یہی امید رکھیں کہ اس نے لوگوں کو اسی طریقے سے تنگ کرنا ہے. نہ یہ افغانستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں, نہ یہ افغانستان کے ساتھ مخلص ہیں. جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ ہے, اور انہوں نے مقامی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا اور دنیا کے امن کو بھی انہوں نے خراب کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بابر یوسف زئی صاحب ایک کلوزنگ دیتے ہوئے اس سے پہلے میں کراچی کی دوبارہ کارروائی کا ذکر کروں گا, جس میں الحمدللہ پاکستان نے 2000 کلو بارودی مواد پکڑا, 3 دہشت گرد پکڑے, اور ابتدائی معلومات کے مطابق وہی بچھو اور وہ بچھو کے پیروکار جو ہیں وہ ہمیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو, ایک کراچی کو خاص طور پہ بڑی تباہی سے بچا لیا گیا. جی الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کراچی میں بھی جو ہے جیسے کہتے ہیں بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی سازش کو ناکام بنایا ہے. ایک پورا ٹرک تیار کیا گیا تھا جس میں 2000 کلو گرام سے زیادہ بارود تھا, 5 سلنڈر اس میں رکھے گئے تھے. اور اس کا دیکھیں یہ جو تنظیم یہ سب کچھ کرنے جا رہی تھی اس کا تعلق بھی بلوچستان سے. BLA کی مجید بریگیڈ کا ایک خودکش دہشت گرد بھی اس میں پکڑا گیا ہے, اور انہیں پوری سپورٹ جو ہے وہ افغانستان سے مل رہی تھی. افغانستان میں ان کے جو ہے رابطے تھے, افغانستان میں یہ ساری پلاننگ ہوئی کہ اس طریقے سے کراچی میں تباہی مچانی ہے. آخری وقت پر ہمارے سیکیورٹی اداروں نے الحمدللہ ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے, ورنہ وہ بارود سے بھرا ٹرک جو ہے وہ بالکل تیار تھا اور وہ ٹکرا سکتا تھا. بابر یوسف صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج بھی ہم نے الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کیا. پاکستان جو ہمیشہ کی طرح مؤثر طریقے سے پنپ رہا ہے, اور یہ تکلیف تو دے رہا ہے, بھارت کو بھی تکلیف ہے, اسرائیل کو بھی تکلیف ہے, اور خاص طور پہ افغانستان کو انشاءاللہ ہم تکلیف دیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان, صرف اور صرف پاکستان ایمانداری سے جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں, پاکستان کا نام اسی طرح پوری دنیا کے اندر چمکے گا, اور پاکستان جو ہے وہ
पनप रहा है, पाकिस्तान बढ़ रहा है, पाकिस्तान अमन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। और मैं यही समझता हूं कि पाकिस्तान जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है, इससे वो तकलीफ तुम्हें तो आएंगे, लेकिन उसकी तकलीफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनकी जितनी भी चालें हैं वो हम नाकाम बनाने के लिए इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा, और कश्मीरी वो भी इंशाअल्लाह जल्द आजाद होंगे, और जो भी जुल्म कर रहा है वो जलीलो ख्वार होगा, और पूरी दुनिया की नजर में जलीलो ख्वार होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।